अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हयात रसूल सीरीज़ की इस नशिस्त के साथ हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद बशीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इससे कबल 2 सीज़न पे मुश्तमिल ये सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी है और आज हम इस नशिस्त में इस सीरीज़ के रूह रवां जनाब मोहसिन मुमताज़ साहब और जनाब ताहा मोहम्मद साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोनों अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरा पहला सवाल जनाब मोहसिन मुमताज़ साहब से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुंतखब करने की क्या ख़ास वजह थी, वरना अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि फ़िकी मसाइल ज़्यादातर ज़ेर बहस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। सीरत रसूल के हवाले से पहली बात तो ये है कि ये हमारी इदारे की जानिब से एक पहली सीरीज़ है जो बाकायदा तौर पर बितफ़सील सिलसिलावार रही है। दूसरा पहलू इसका ये है कि हमारी सीरत की किताबों में वो चाहे मुतक़द्दिमीन की हों, मुताख़िरीन की हों और मुआसिरीन की हों, तमाम सीरत की किताबें जो हैं वो हमारे जो टाइटल जो हमने दिया है उस पर वीडियोस पर हयात रसूल, तो ये जो लफ्ज़ इसमें रसूल है ये ख़ास अहमियत का है। जैसे कि हमने सीरीज़ में भी बयान किया है, इस पहलू को उजागर नहीं किया गया था। कुरान मजीद में रसूल और नबी में फ़र्क होता है और इस बात को हम अपनी सीरीज़ में जगह जगह मौका ब मौका बयान करते आए हैं। मैं उसको दोहराए देता हूँ कि रसूल वो होता है जो अपने कौम की तरफ जब मबूस हो जाए तो अल्लाह का अज़ाब लेकर उतरता है, और जो नबी होता है वो सिर्फ़ पैगाम देता है। इस हवाले से कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पहलू नबूवत का है कि आप तबलीग कर रहे हैं, आप दीन की दावत दे रहे हैं, आप दीन पहुँचा रहे हैं, कुरान मजीद के ज़रिए से वाज़ कर रहे हैं और उनके अकायद की तस्हीह कर रहे हैं। दूसरा पहलू जिसमें तमाम ग़ज़वात हुए हैं और फिर उसका नतीजा फ़तह मक्का की सूरत में हुआ है, तो इस तमाम तनाजुर में अगर हम देखें इस हवाले से कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब था जो उस कौम पर मुसल्लत किया गया है, जैसे हज़रत नूह पर की कौम पर, हज़रत सालेह और शुएब की कौम पर, ये तसलसल है रसूलों का और ये अल्लाह के आखिरी रसूल थे। रिसालत का ये पहलू जो है वो हमारी किताबों में कोई टाइटल, कोई गुफ्तगू, कोई बात या कोई इस तनाजुर में बात नहीं हुई थी, तो हमने चाहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रिसालत वाला पहलू जो अमूमन जंगों की नज़र हो जाता है उसको उजागर किया जाए कि ये दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब था जो उस कौम पर मुसल्लत किया गया है, और इसको कुरान मजीद के हर सफ़े पर देखा जा सकता है। तो मोहसिन साहब, इस दौरान इस तहकीक ज़ाहिर है आपने इस पे बहुत तहकीक की होगी, और इस तहकीक के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस जो है वो दरपेश हुए? ये ख़ास सवाल है जो आपने पूछा है और बहुत अच्छा है। इसको हम सीरीज़ में भी वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते आए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो रिसालत का पहलू है, हमने इस पूरी सीरीज़ में जिस बात का गलबा रखा है वो ये है कि कुरान मजीद की रोशनी में सीरत का ये पहलू बयान किया जाए। हम जगह जगह इस बात पर नुसूस पेश करते रहे हैं कि अल्लाह का रसूल जब आ जाए तो उस कौम के लिए अज़ाब है, उसने या ईमान लाना है या उसके लिए अज़ाब है। कुरान मजीद की रोशनी में जब हम रिवायात को बयान कर रहे थे तो हमें ये मुश्किल पेश आती थी कि रिवायत का मतन वो पूरी बात बयान नहीं कर रहा होता था, तो हम इसमें गहरी सोच विचार से, असातिज़ा से मशवरे से और फिर मुख्तलिफ़ किताबों से रिवायात को जमा करके उसी नौइयत की उस ख़ास रिवायत को बयान करते थे जिसमें वो पूरी बात बयान होती, या अगर पूरी बात ना बयान हो रही होती तो हम कुरान मजीद की रोशनी में उस हदीस को जोड़कर अपने सामीन और नाज़रीन को पेश कर देते। जी ताहा साहब, आपने पिछले रमज़ान और इस रमज़ान का जो सीज़न है इस सीरीज़ का उसकी मेज़बानी की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा
کہ آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ جی، یہ میرے لیے اپنی نوعیت کا ایک منفرد تجربہ رہا۔ اس سے پہلے آج تک میں نے کسی پروگرام کی میزبانی نہیں کی، اور اس موقع پر میں ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام کے ذریعے مجھے بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا، ریسرچ کے دوران بہت ساری نئی علمی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا، اپنے انداز گفتگو کو بہتر کرنے کا موقع ملا۔ پھر مجھے کیمرہ کے سامنے کبھی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا تجربہ نہیں رہا، تو اس پروگرام کے دوران ایک پروگرام کو لے کے چلنے کا اور کیمرے کے سامنے خود کو پریزنٹ کرنے کا بہت اچھا موقع ملا، جس پر میں بے حد شکر گزار ہوں۔ جی محسن صاحب، حیات رسول سیریز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی زندگی کا بیان ہے۔ کیا آپ کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس دوران، یا نہیں ہوتی رہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت تھی؟ ہمارے سامعین کی طرف سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے اس حوالے سے کہ سیریز کے اندر یہ بات بیان نہیں ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم نے رسول کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ اسی حوالے سے دیا تھا کہ اس نوعیت کو، اس پہلو کو، اور آپ کی شخصیت کے لحاظ سے رسالت کا پہلو جو ہے اس کو سامعین کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیا جائے کہ آپ نے اس کو کس طرح نبھایا ہے۔ آپ کے شخصی اوصاف ہیں، جس کو آپ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ چونکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور رسالت کا جو فریضہ تھا آپ کا، اس حوالے سے سیریز نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے یہ چاہا تھا کہ اس کو ہم بیان کر دیں مکمل طور پر، اور اسی تسلسل سے بیان کریں جس تسلسل سے آپ نے اس منصب کو نبھایا ہے۔ آئندہ ہم اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس پر اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم کو ایک سیریز جو ہے وہ سامعین کے سامنے پیش کریں۔ جی محسن صاحب، اگر کوئی طالب علم رسول اللہ کی سیرت کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہے تو انہیں کن ذرائع علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ دین کے طالب علم کے طور پر ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کے جو اوصاف ہیں، جو دعوتی کام ہے، جو آپ کا منصب ہے، اس کو جاننے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کا موقع ملتا ہے۔ اس حوالے سے متقدمین میں تو ہمارے ائمہ میں سے ابن اسحاق ہیں، جو امام المغازی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے شاگرد ابن ہشام ہیں، جنہوں نے اس سیرت کو پھر پھیلا کر بیان کر دیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں آپ کو وہ باتیں مل جائیں گی، ان کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے اگر کسی نے پہلی دفعہ سیرت کو پڑھنا چاہا ہے تو اسے جو علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے، اس کا بالخصوص پہلی جلد میں جو مقدمہ ہے اس کا لازمی طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے احادیث کو جانچنے، سیرت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے کمزور روایات پر آپ نے نگاہ کیسے رکھنی ہے، کیونکہ روایات کے اندر یہ بات جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے خاص طور پر کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، یعنی کس نوعیت کی روایت ہے، اس کو بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس پر نقد کیسے کرنا ہے، سند کے لحاظ سے کیسے ہے، متن کے لحاظ سے درایتاً آپ کیسے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس جلد میں جو پہلی جلد ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی، اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ آپ نے اس کو دیکھنا کیسے ہے، روایات پر درایت کے لحاظ سے غور کیسے کرنا ہے۔ اور آپ ہماری سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت کا منصب ہے اور اتمام حجت کا پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر، اس کو اجاگر کیا ہے۔ اس حوالے سے علامہ خالد مسعود صاحب کی حیات رسول امی جو ہے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے جو اس حوالے سے لکھی گئی ہے۔ ابھی ہمارے معاصرین میں سے ہی ایک سعودیہ کے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، عبداللہ اعظمی صاحب، انہوں نے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل لکھی ہے۔ اس کی 8ویں جلد جو ہے وہ سیرت پر مشتمل ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے لحاظ سے، اپنے اجتہاد سے صحیح روایات کا انتخاب کیا جائے۔
تو وہ بھی اس حوالے سے اگر کوئی عربی زبان جانتا ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جی طاہر صاحب، اس سیریز میں سوالات کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا ہے؟ جیسا کہ سیریز کے دوران کئی دفعہ واضح کیا جاتا رہا کہ اس سیریز کا اصل موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت کو اجاگر کرنا تھا، اور اسی لیے ضروری تھا کہ اس کو ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ لے کر چلا جائے۔ تو اس سیریز کی تیاری کے دوران مختلف کتب سیرت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور پھر ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے تاریخی ترتیب کے اعتبار سے سوالوں کو قائم کیا، اور پھر گفتگو کے دوران جب مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی اشکال پیدا ہو گیا یا کسی بات کی وضاحت ہونی چاہیے، تو میں نے گفتگو کے دوران محسن صاحب سے وہ بھی سوال کر لیا۔ جی محسن صاحب، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نوجوانوں کی کردار سازی میں کس طرح مددگار ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس سیریز کے اندر صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوات کے اندر جو پہلو بیان کیا ہے، ایک عام طالب علم، ایک سامع، ایک ناظر جو ہے وہ جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ کس قدر بڑھتا ہے، یہ دیکھ کر کہ حدیبیہ کا مقام ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے لیے بلا رہے ہیں کہ تم نے اب عثمان کا بدلہ لے کے جانا ہے، تو وہ کس قدر مضبوط ایمان ہے، اس قدر مضبوط ہے کہ جیسے پہاڑ میں روح پھونک دی گئی ہے، وہ اس قدر یعنی ان کا جذبہ ایمانی اوپر آتا ہے۔ اسی طرح احزاب ہے، بدر ہے، خندق ہے، تبوک ہے، موتا ہے، جو بھی غزوہ لڑا گیا ہے، جنگ لڑی گئی ہے، صحابہ کرام کی تربیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ ایک سیرت کو سننے والے اور پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتی ہے، اور اس کا ایمان بھی ویسے ہی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو پڑھ کر، ان کو دیکھ کر، سن کر، کہ وہ کس قدر اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑے تھے۔ جی محسن صاحب، حیات رسول سیریز کے دوران ادارہ المورد کی طرف سے آپ کو کیا کیا تعاون حاصل رہا؟ کیا کوئی خاص قسم کی پابندی آپ پہ لگائی گئی تحقیقی حوالے سے کہ یہ بیان کرنا ہے اور یہ بیان نہیں کرنا ہے؟ اس کے لیے میں ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ادارے نے ہم پر اعتماد کر کے اتنی اہم جو ہے وہ سیریز کا سلسلہ جاری کیا۔ اس حوالے سے میں اپنی ٹیم کا بھی، جو ریکارڈنگ ٹیم ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے سامعین اور ناظرین کے لیے اس کو ریکارڈ کیا ہے، اور اس کا بڑے اچھے انداز سے پرومو بنایا اس کے اوپر، اور ترتیب وار اس کو پھر اقساط میں جاری کیا ہے، اور بڑا اچھا ان کا ہمارے ساتھ اخلاق رہا ہے۔ اور تحقیق کے حوالے سے المورد کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے، اور اس حوالے سے بھی مجھے یہ تعاون ملا ہے، اور اساتذہ سے بھی یہ ملا ہے کہ انہوں نے تحقیق کے دوران ہمیں، یعنی ادارے نے کتابیں بھی پرووائڈ کی ہیں، ماحول دیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ رہنمائی بھی کی ہے، اور اس میں جو مشکل پیش آتی تھی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے رہنمائی ہماری کی ہے، اور اس حوالے سے میں ان کا ایک دفعہ دوبارہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی طویل جو سیریز ہے، 2 سیزن پہ مشتمل ہے، اس دوران ظاہر ہے بہت سے مراحل آئے ہوں گے جس میں انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کوئی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، کوئی مسائل انسان کے درپیش آ جاتے ہیں، تو آپ نے خود کو کس طرح موٹیویٹ رکھا؟ اس دوران جو ہے وہ بالکل جیسے انسانی مزاج ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات بیمار بھی پڑ جاتا ہے، بعض اوقات اس کو ذہنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کام کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ریکارڈنگ کا بھی ایک قسم کا پریشر ہوتا ہے، تو کام کے حوالے سے جب بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، تیاری کرتے ہوئے، سوالات کے جواب تیار کرتے ہوئے وہ دیکھا کہ آپ کس بہادری اور کس عظیم الشان مقصد کو انجام دینے کے لیے اللہ کی راہ میں کھڑے ہیں، تو اس نے ایک قسم کا حوصلہ انسان کے اندر پیدا کیا، اور وہ لازمی طور پر کرتا ہے کہ سیرت کا یہ ایک خوبصورت پہلو ہے کہ انسان پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے اپنی یہ تمام تھکن اور تمام مشکلات کو بھول جاتا ہے، اور ایک نئے عزم سے اللہ کی راہ میں، جیسے کہ
سیرت کو بیان کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک خیر کا کام ہی ہے، اس کو بیان کرنے کا ایک ارادہ جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ جی طاہر صاحب، آپ بھی اس کے متعلق کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ جی، جیسے کہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا تو اس حوالے سے یہ میرے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، خاص طور پر کیمرے کے سامنے پریزنٹ کرنا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کیمرے کے سامنے کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا۔ تو اس پروگرام میں میرے لیے اصل مشکل یہی تھی کہ کیمرے کے سامنے آنا اور ایک پورا پروگرام کو کنڈکٹ کرنا۔ تو اس حوالے سے شروع سے ہی ادارے نے بہت سپورٹ کیا، اساتذہ نے اور کولیگز کی بہت ہمت افزائی رہی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ ہمت آئی اور مجھ میں کانفیڈنس آیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام کافی آسان ہوتا چلا گیا، اور پھر خاص طور پر یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع ہے، اور انسان کی ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی لگاؤ بھی ہوتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت اور دلچسپ موضوع تھا۔ تو اس وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارا مرحلہ بہت دلچسپ ہوتا گیا۔ خواتین و حضرات، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اپنے نئے سلسلے اخلاق النبی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔